अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर पंजाब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ ऑर्गेनाइज़र चौधरी सरवर साहब। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। आपसे गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो इस तरह साथ छोड़ रहे हैं जैसे पतझड़ में खुश्क पत्ते टहनियों से गिर जाते हैं। आज बहुत बड़ा धचका लगा इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जब उनकी देरीना साथी डॉक्टर शीरी मज़ारी ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस मौके पे उन्होंने कहा कि अब वो चाहती हैं कि वो अपनी वालिदा और अपने बच्चों को टाइम दें और वो अपने घर को फोकस करना चाहती हैं। इसके साथ साथ जो जमशेद इकबाल चीमा हैं और पिछले चंद महीनों से जो इमरान खान की मैनेजमेंट थी उसको लेकर उनके करीब रहने वाली जमशेद इकबाल चीमा साहब की अहलिया सर जमशेद चीमा साहिबा के जो वकील हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि वो भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह देंगे। फ़याज़ुल हसन चौहान ने अब से कुछ देर पहले बड़ी मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक इल्ज़ामात का टोकरा उन्होंने आयद किया है इमरान खान पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, इमरान खान के गिर्द रहने वाले लोगों पे, और उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग जो सियासत छोड़ रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं, अब इनका सियासी मुस्तक़बिल क्या है। ये इतना बड़ा ग्रुप, इनमें एक बात तो कॉमन है कि वो मुस्लिम लीग नून जो पंजाब में काफ़ी अरसे से बरसर इक़्तिदार रही है उसको पसंद नहीं करते हैं। इनका सियासी मुस्तक़बिल क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब एक और अहम डेवलपमेंट हुई है। कलदम BNA के जो गिरफ़्तार सरबराह थे गुलजार इमाम शंबे, उनको आज वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने मीडिया के सामने पेश किया और इस मौके पर गुलजार इमाम ने कहा है कि मुसल्लह जद्दोजहद का रास्ता छोड़ के बलूचिस्तान के हुकूक़ के लिए सियासी जद्दोजहद करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं बलोच बाशिंदों और तालिब इल्मों से कहता हूँ कि वो वापसी का रास्ता इख्तियार करें और सियासी जद्दोजहद के ज़रिए अपने हुकूक़ के लिए काविशें करें। इस पर भी कुछ अहम बात करेंगे। बाकी जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं, इमरान खान अलकादिर ट्रस्ट केस में आज पेश हुए हैं अदालत के नैब के सामने। तकरीबन 3 घंटे तक वो नैब के पास रहे, पूछगछ हुई उनसे, सवालनामा उनको दिया गया, उन्होंने जवाबात दिए हैं। ये सिलसिला अब किस तरफ जाएगा, इस पर भी कुछ मुफस्सल बात करेंगे। इरशाद साहब, डॉक्टर शीरी मज़ारी का जाना बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। फ़याज़ुल हसन चौहान भी सेकंड ईयर लीडरशिप से थे, लेकिन एक बहुत वोकल वॉइस थी। ऐसे वक्त में जब उस्मान बुज़दार साहब का डिफेंस लेना बहुत मुश्किल था, फ़याज़ुल हसन चौहान ने लिया। फिर जमशेद इकबाल चीमा, सर जमशेद चीमा। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बाब है सियासी एतबार से अब वो क्लोज़ होने के करीब है? देखिए, शीरी मज़ारी की अलहदगी जो है वो तो इम्पॉर्टेंट है हर लिहाज से, क्योंकि उनकी जो शीरी मज़ारी की तहरीक इंसाफ से पहले भी एक इम्पॉर्टेंस थी बतौर एक स्कॉलर के, बतौर एक जर्नलिस्ट के, एक एनालिस्ट के। इंटरनेशनल इश्यूज़ पे उनकी एक ख़ास स्पेसिफिकेशन, उनकी स्पेशलाइजेशन है और यूनिवर्सिटीज़ में उनके लेक्चर हैं। तो उस लिहाज से, और ऐसे लोग सियासत में इमरान खान लेकर आए थे, ये तो एक कंट्रीब्यूशन थी उस वक्त, तो वो एक बड़ा धचका है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि लोग जो अलग हो रहे हैं, इससे इमरान खान की पार्टी, इमरान खान की सियासत को कितना ये डैमेज करेगा। देखें, एक भी शख्स जब किसी पार्टी से टूटता है तो लाजमी बात है कि उसका अपना एक वज़न होता है, अपनी उसकी स्ट्रगल होती है, उसकी कंट्रीब्यूशन होती है, असर तो पड़ता है। ये तो नहीं हो सकता जब 2018 या 17 में मुस्लिम लीग नून जो सबसे बड़ी पार्टी थी, जब लोगों ने छोड़ना शुरू किया तो फिर इलेक्शन में उसके नतीजे हमने देखे। इससे पहले 2002 में ऐसा हुआ था, इससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ होता रहा। तो फ़र्क तो पड़ता है, लाजमन पड़ता है। लेकिन इससे जो मुझे महसूस हो रहा है, जो मेरी असेसमेंट है, वो ये है कि इंतखाबात की राह हमवार हो रही है। बर वक्त इंतखाबात का रास्ता अब हमवार हो रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ी जो मसला बना हुआ था PDM के लिए या मुखालिफ जमातों के लिए या मौजूदा हुकूमत के लिए, कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है और इमरान खान की जो जमात है, एक मुनज़्ज़म जमात वो बन गई थी, इसकी मौजूदगी में अगर इंतखाबात होते हैं तो नताइज क्या होंगे। अगर तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती है तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के अपने करीबी साथी, और भी मेरे ख्याल है बहुत सारे लोग अब सामने आएंगे, और बाज़ लोग तो हमें ये कह रहे हैं कि एक ऐसा सरप्राइज़ मिलने वाला है कि सब हैरान रह जाएंगे कि ये भी छोड़ सकता है। तो उस सूरत में फिर मेरा ख्याल है इंतखाबात करा दिए जाएंगे
اور جتنی پھر اہلیت صلاحیت عمران خان یا عمران خان کے باقی ماندہ ساتھیوں میں پی ٹی آئی میں ہوگی وہ اس کے مطابق اپنا حصہ وصول کر لیں گے. لیکن چودھری محمد سرور صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ چودھری صاحب. یہ فرمائیں کہ پی ٹی آئی جو اتنے شکار ہے جس ٹوٹ پھوٹ کا اور جس انداز میں لوگ چھوڑ رہے ہیں، یہ ایک نیچرل فنامنا ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور محرکات کار فرما ہیں؟ دیکھیں، ایک تو آپ نے جو فرمایا ہے کہ جب لوگ پارٹیوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں تو یقینی طور پر اس کے اثرات جو ہیں وہ پارٹیوں پر پڑتے ہیں. اور یہ 2018 کے الیکشن میں بڑا واضح ہے کہ جب صوبہ محاذ، جو کہ ایک میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک صوبہ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ایک جو ہے ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ایک دھوکہ تھا کہ یہ ساتھی اکٹھے ہو گئے ہیں جو کہ جنوبی پنجاب کو علیحدہ صوبہ بنائیں گے. اصل مقصد تھا ان کو نون کو کمزور کرنا تھا اور پی ٹی آئی کو مضبوط کرنا تھا. تو اس سے یقینی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کو نقصان جو ہے وہ پہنچا ہے. اور جس طریقے سے اب لوگ جو ہیں جا رہے ہیں اس سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو نقصان جو ہے وہ پہنچے گا. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا، ان حالات میں ہم کیوں پہنچے. All those people who are sympathetic or who are sympathetic with Pakistan تحریک انصاف and عمران خان، چاہے میں اب پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہوں، لیکن جو 9 مئی کو ہوا اس سے بڑا دل دکھا، بڑی تکلیف ہوئی. اور یہ اوور نائٹ کسی کے انسائٹ کرنے سے، انسٹیگیٹ کرنے سے لوگوں میں یہ غصہ نہیں آیا. یہ 1 سال سے ایک منظم تحریک جو ہے وہ بیرون ملک سے اور اندرون ملک سے چل رہی تھی، جو کہ میں بار بار ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں سے بھی کہتا تھا اور پاکستان کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ پچھلے 75 سالوں میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بہت بڑی غلطیاں جو ہیں کی ہیں، سیاستدانوں نے بھی کی ہیں، بیوروکریسی نے بھی کی ہیں، اور یقینی طور پر عدلیہ سے بھی ہوئے ہیں، جس سے ملک کو ناقابل تلافی جو ہے نقصان پہنچا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ہمیں پاکستان کی فوج، دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ جس ملک کی فوج کمزور ہو گئی ہے وہ ملک ٹوٹ پھوٹ ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں. تو ہمیں پاکستانی فوج کو ملائن جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی ساری زندگی ہیومن رائٹس جو ہیں کے لیے کمپین کی ہے، چاہے وہ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ عراق کی جنگ ہے، چاہے وہ افغانستان کی جنگ ہے. میں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کو رسک میں ڈال کے ہمیشہ ان چیزوں پہ سٹینڈ لیا ہے. اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ جرم کیے ہیں یا جو اس میں انوالو ہیں ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے. لیکن ہیومن رائٹس کی یا وائلیشن جو ہے یا صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو لوگ چھوڑ رہے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو آپ سے رابطہ کر رہے ہیں، یا آپ کا خیال ہے کہ مسلم لیگ کاف کو بھی کچھ حصہ ملے گا، کچھ لوگ آپ کو بھی جوائن کریں گے، یا یہ پیپلز پارٹی کا یا دوسری جماعتوں کا رخ کریں گے؟ دیکھیں جی، ابھی تو یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ قبل از وقت ہے. لیکن ایک بڑی بات واضح ہے کہ یہ جتنے لوگ بھی جو ہیں تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں ان میں سے بہت کم ہوں گے جو مسلم لیگ نون جو ہے جائیں گے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس اپنے جو ہر علاقے میں، کیونکہ ہر لوگوں کو اپنا پولیٹیکل کریئر ہے، وہ اپنے پولیٹیکل کریئر کو بچانا چاہیں گے. تو نون کا ہاؤس تو فل ہے، ان کے پاس کینڈیڈیٹس کے لیے جگہ جو ہے وہ نہیں ہے. اس کے پاس ان کے پاس پیپلز پارٹی چوائس رہ جاتی ہے، یا پاکستان مسلم لیگ جو ہے ان کے پاس چوائس رہ جاتی ہے. تو میرا یہی مشورہ ہوگا کہ میں تو سچی بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کی، چاہے وہ میری جماعت ہو چاہے میرے مخالف جماعت ہو، میں تو ان کی توڑ پھوڑ کے حق میں
جو ہے وہ نہیں ہوں. میری اپنی پارٹی میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ کیا ایک سال پچھلے میں لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی, ان کو انصاف نہیں ملتا, مہنگائی ہے, دوسری جو ان کے لیے تکالیف ہیں, کیا ان کی تکالیف جو ہیں وہ اپنے انہوں نے حل کر دی ہیں؟ جی اچھا یہ فرمائیں کہ آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے. فرمائیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب وجاہت صاحب واپس آ گئے مسلم لیگ کام میں, تو اب چودھری پرویز الہی صاحب کا بھی امکان ہے واپسی کا, اور اگر آئے تو مسلم لیگ کافر کو ویلکم کرے گی؟ دیکھیں جی, میرا اپنا ایک اصول رہا ہے کہ میں ہمیشہ اپنے سیاسی مفادات پہ, اپنے سیاست پہ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ پاکستان کے مفادات کو ترجیح دیتا ہوں, پاکستان کے عوام کے مفادات کو ترجیح دیتا ہوں, اور دوسرا یہ بھی میرا ایک سوچ ہے کہ سیاست سے بڑھ کر جو ہے وہ خاندانوں کا اتفاق ہے, تو میں کوئی ایسا قدم جو ہے وہ نہیں اٹھاؤں گا جس سے ان کی فیملی میں جو ہے ان کی یونٹی میں کسی قسم کی بھی رکاوٹ جو ہے وہ بنی. باقی یہ فیصلہ چودھری شجاعت صاحب کا ہوگا اور یہ فیصلہ چودھری پرویز الہی صاحب کا ہوگا. امکانات ہیں پرویز الہی صاحب کے واپس آنے کے؟ چوئی صاحب دیکھیں جی, پاکستان میں ہر چیز پاسبل ہے. ویسے بھی ساری دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ ویک از اے لانگ ٹائم ان پولیٹکس. کیا 9 تاریخ سے پہلے آپ سوچ سکتے تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ چھوڑ رہے ہوں گے؟ تو یہ سیاست میں بہت چیزیں جو ہیں وہ ناممکنات نظر آتی ہیں. کبھی کو سوچ سکتا تھا کہ یہ شیریں مزاری جو ہے وہ تحریک انصاف کو چھوڑے گی, یا فیض الچوہان صاحب جو ہے وہ پارٹی کو چھوڑیں گے؟ یہ ڈائی ہارڈ پارٹی کے لوگ تھے. لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے تو ہمیشہ آج سے 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے اپنی تشویش کا اور جو خطرات منڈلا رہے تھے, جو ہماری پالیسیاں تھیں کنفرنٹیشن کی, اس سے جو نقصانات ہو سکتے تھے, تو وہ تو میں نے اپنا جو ہے ظاہر کیے. کم از کم میں ایک بات پہ یقین کرتا ہوں کہ آپ زندگی میں لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں, سچ بھی بولتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لیڈر اور باپ کے سامنے جھوٹ جو ہے وہ نہیں بولنا چاہیے. تو میری تو کوشش ہوتی تھی کہ میں بتاؤں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے اور جو ہماری پالیسیاں ہیں اس سے ہمیں کتنا نقصان ہو سکتا ہے. تو میں بالکل ہیوی ہارٹ یہ کہوں گا کہ اس سے پاکستان تحریک کو بھی انصاف پہنچا, عمران خان صاحب کو بھی نقصان پہنچا, اور خاص کر مجھے بہت تکلیف ہے کیونکہ میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جتنا پیار مجھے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے دیا 7 سال میں, وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا. اور اب جب میں ان کو تکلیف میں دیکھتا ہوں, ان پہ مقدمات ہو رہے ہیں, تو میرا دل دکھتا ہے. اور یہ ان بچوں کی قصور نہیں ہے, ان کو بس ان کے جذبات کو بھڑکایا گیا جس سے یہ معاملات جو ہیں وہ سارے خراب ہوئے. چودھری صاحب, آج فیاض چوہان کا آپ نے ذکر کیا. فیاض چوہان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ گورنر ہاؤس پچھلے سال فروری مارچ میں گورنر ہاؤس میں رجیم چینج کی منصوبہ بندی ہوتی تھی, اور بزدار صاحب کے ایسے وزیر جن کو عمران خان نے آگے بڑھایا تھا وہ ان میٹنگز کا حصہ ہوتے تھے, صرف میں نہیں ہوتا تھا. تو کیا واقعی گورنر ہاؤس جو سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا عمران خان کے خلاف اور حکومت کے خلاف؟ یہ بالکل اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی کسی قسم کی بھی کبھی میٹنگ نہیں ہوئی, بلکہ آخری دنوں میں تو ہوا یہ ہے کہ میں بزدار کے استعفے کے خلاف تھا. اس لیے کہ میں سمجھتا تھا اور میں نے پارٹی کی لیڈرشپ کو بڑا کلیئر میسج دیا تھا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اور میں نے ان کو کہا کہ بھائی میں نے 30 ممبر تھے پاکستان تحریک انصاف کے پاس جب سینٹ کا الیکشن لڑا تھا, تو میں نے 18 ووٹ جو ہیں نون کے اور کاف کے لیے تھے. اس وقت میں گورنر بھی نہیں تھا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بزدار کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں ہوگا.
تو یہ ساری باتیں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں کوئی جتنے بھی منسٹرز تھے کسی سے میری جو ہے اس سلسلے میں بزدار کو ہٹانے میں یا بزدار کو بنانے میں نہیں تھی. ہاں یہ بالکل درست ہے کہ میں بزدار کی جو کارکردگی ہے اس سے بالکل مطمئن نہیں تھا, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب میں کوئی جو ہے مضبوط چیف منسٹر ہوتا تو آج ہم پاکستان تحریک انصاف بھی اور پنجاب بھی ان مشکلات کا شکار جو ہے وہ نہ ہوتا. تو بالکل میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جی کوئی مجھے آ کے بتا دے, کوئی دیکھیں ابھی تو کوئی منسٹر نہیں ہے, میں چلیں. اچھا ایک بات جو ارشاد صاحب مجھے بڑی تکلیف ہے, میں ایک آنےسٹ آدمی ہوں, ہاں سچی بات کہتا ہوں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو کوئی کسی قسم کا میرے خلاف یہ چارج تھا ہی نہیں کہ منسٹروں کی میں میٹنگ بلاتا ہوں یا یہ کرتا ہوں. منسٹر خان صاحب کے پاس ضرور جاتے تھے, اچھا یہ میرے علم میں ہے کہ خان صاحب کو بتاتے تھے, اور لیکن خان صاحب پھر واپس اسی وقت بزدار کو بلا دیتے تھے اور پھر بزدار ان کی کلاس لیتا تھا. جی تو میرے پاس نہیں کوئی آتا تھا منسٹر شکایت لے کے, اس لیے کہ میرے پاس کون سا تھا طریقہ جس سے میں ہٹا سکتا تھا. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے جی کہ اگر میں جو ہے جو الزام ہے, ایک الزام یہ ہے کہ میں استعفیٰ لے کے 2 ہفتے جو ہے اپنی جیب میں پھرتا رہا ہوں, میں نے استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں کیا. اور یہ بھی اب تو جو پی ٹی آئی کے لائل ورکر ہیں جو میرے دوست ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ بات درست نہیں تھی, اور یہ کہ استعفیٰ جو ہے جو کہتے ہیں میرے پاس پڑا تھا وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پڑا تھا. دوسرا یہ ہے کہ اگر میں 18 ووٹ جو ہے نون کے لے سکتا ہوں, تو جب اس کا الیکشن ہو رہا تھا حمزہ شریف کا, تو میں اگر جہانگیر خان ترین صاحب ان کو 20 ووٹ دے سکتے ہیں, اور اگر علیم خان ان کو 5 ووٹ ڈلیور کر سکتا ہے, اسد کوکر ان کو 3 ووٹ ڈلیور کر سکتا ہے, تو بھئی میرا بھی 1 ووٹ آ کے آئے تو صحیح, میڈیا پہ کہے کہ چودھری سرور نے یہ 5-6 ووٹ جو ہیں وہ ڈلیور کروائے ہیں. تو یہ ساری انفارچونیٹلی ایک کچھ لوگ جو تھے کنٹینیوسلی جو ہے میرے خلاف پراپوگنڈا کرتے تھے, خان کے کان جو ہے وہ بھرتے تھے, اور بدقسمتی سے وہ ان باتوں پہ جو ہے وہ بلیو کرتے تھے. اچھا چوہی صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بالکل 100% صحیح ہے, ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آپ سے کہ جو بنیادی وجہ ہے عمران خان کے ساتھ اختلاف کی وہ کیا بنی ہے, ہمارے ساتھ رہی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چوہی صاحب بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ لوگ جا کے باتیں بتاتے تھے عمران خان کو آپ کے بارے میں, ابھی کچھ اور رہنما ہیں وہ بھی اس طرح کے شکوے کر رہے تھے, لیکن آپ کے اختلاف کی ریزن کیا تھی؟ کیا لوگ اس لیے باتیں بتاتے تھے کہ آپ جیسے سیاسی قد کے 1-2 لوگ خود کو اور بھی گردانتے تھے, یا کوئی اور وجہ تھی؟ آپ شروع سے اپنے اصولوں پہ کاربند تھے؟ بنیادی وجہ کیا تھی؟ اختلاف شروع کہاں سے ہوتا ہے عمران خان کے ساتھ؟ دیکھیں جی, ایک تو لوگ جو تھے بہت بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز میرے پاس آتے تھے, اور ان کو اپسٹ میں دیکھتا تھا, میرے دروازے ان کے لیے کھلے تھے. وہ آ کے اپنے MNA MPAs کی باتیں بتاتے تھے کہ وہ وہاں پر کیا گل کھلا رہے ہیں. پھر وہ یہ بتاتے تھے کہ اگر کوئی پوسٹ آ جاتی ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں کو دے دیتے ہیں. پھر یہ بتاتے تھے کہ وہ اپنی یہ پوسٹ جو ہیں یہ لوگوں کو جو ہے وہ بیچ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر یہ پتہ چلتا تھا کہ اب گورنمنٹ کے جو آفیسرز ہیں ان کو بھی ریٹ ان کے بھی لگ گئے ہیں پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے. تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں مجھے اپسٹ تو کرتی تھی کہ میں ایک جو ہے گورنرشپ چھوڑ کے آیا تھا, اور اس دور میں کم از کم ایک بات ضرور تھی کہ یہ میاں برادران جو ہیں وہ آفیسر سے 100% اپنی لائلٹی تو چاہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ شہباز شریف صاحب کوشش کرتے تھے کہ جو بیسٹ افسر ہے اس کو ڈسٹرکٹ میں DPO اور DC لگایا جائے. اور اگر میں نے بھی کبھی کمپلینٹ کی کہ فلاں جو آپ کا DPO یا DC جو ہے وہ شاید پیسے لے رہا ہے, تو فوراً وہ OST بن جاتا تھا.
تو یہ میں سمجھتا تھا کہ بزدار کی جو گورننس ہے وہ بہت جو ہے شہباز کے مقابلے میں اچھی نہیں ہے. پھر جتنا بھی بجٹ تھا، مثال کے طور پہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ $500 billion چائنیز بینک نے دیا تھا یہاں واٹر ڈسٹریبیوشن کے لیے، ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے. 4 سال کے عرصے میں جگہ نہیں ایکوائر کر سکے. ورلڈ بینک پیسے دیتے تھے، وہ یوز نہیں ہوئے. UK ایڈ پیسے دیتی تھی، وہ سارے پیسے جو ہے وہ آنے بند ہو گئے کیونکہ اس کی پراپر مانیٹرنگ نہیں ہوتی تھی. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر مجھے بڑی ظاہر ہے کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور وہ اس تکلیف کا اظہار جو ہے وہ یقینی طور پر میں فیڈرل منسٹرز کے ساتھ بھی کرتا تھا، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ بھی کرتا تھا کہ بھائی خدا کے لیے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. لیکن بدقسمتی سے خان صاحب بزدار کے خلاف تیار جو ہے وہ نہیں تھے، اور میرے خیال میں وہی ان کے کان جو ہے، یا پتہ نہیں کون ان کو میرے بارے میں بتاتا تھا. ادروائز، اور دوسری مجھے ایک جو فنڈامنٹل ڈفرنس ہے خان کے ساتھ، جس کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا، کہ میں ایک جمہوری ملک سے آیا. آپ کی طرف چوہی صاحب آپ سے مزید جانتے ہیں. ارشاد صاحب، یہ تو معاملات ایسے ہیں، لیکن اب جو حالات ہیں اس میں لگتا ہے کہ چوہی صاحب اگر تب جماعت نہ چھوڑتے تو اب بھی چھوڑ دیتے، کیونکہ اختلافات کی تو ان کی ایک بنیاد جو بن چکی تھی. لیکن دوسری طرف اب اگر جو موجودہ جس جماعت میں ہیں، ظاہر ہے چوہی صاحب جیسا شخص کسی ویژن کے ساتھ گیا ہوگا، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ 2008 سے لے کے اب تک کوئی لائم لائٹ اس کا رول ماں سوائے نہیں ہے جو سی ایم شپ ملی پرویز الہی صاحب کو، اور وہ بھی اس کے بعد وہ اس کا حصہ نہیں ہے. اب یہ بہت جاننا ضروری ہے کہ کس ویژن کے ساتھ یا کس مقصد کے ساتھ چوہی صاحب جو ہیں پاکستان مسلم لیگ کا حصہ بنے ہیں. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے، وے فارورڈ کیا ہے؟ ہم یہ تو بات کر رہے ہیں، تب یہ ہوا، اب یہ ہو رہا ہے، لیکن ملک کیسے چلے گا؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. سر میں یہ فرمائیں کہ بزدار صاحب کے حوالے سے ایک طرف آپ کہتے ہیں میں اس کے استعفے کے خلاف تھا، دوسری طرف آپ کو شکایات تھیں کہ بھی ہو رہی ہے، جبکہ عمران خان صاحب ان کی گورننس کے بھی بہت بڑے جو دعوے کرتے تھے کہ بہت اچھی گورننس ہے، اور ساتھ اس کی ایمانداری کا بھی ڈنڈورا پیٹتے تھے کہ اس کا دفاع کرتے تھے، اور آپ کی بات یا جو بھی ان کے پاس شکایت لے کے جاتا تھا اس کو جھٹلا دیتے تھے یا اس کو رد کر دیتے تھے. دیکھیں، میں جس بات کا کبھی میں زندگی میں وہ بات نہیں کرتا جس کا میرے پاس ثبوت نہ ہو، لیکن یہ میرے نالج میں ہے کہ یہ ساری انفارمیشن جو ہے پارٹی کی سینئر لیڈرشپ بھی ان کو دیتی تھی، پارٹی کے لوگ بھی ان کو بتاتے تھے کہ پنجاب میں جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2,500 بجٹ تھا، 2,500 ارب بجٹ تھا جو اپنا ڈیولپمنٹ کا تھا 4 سالوں کا. اور اگر آپ دیکھ لیں کہ کہاں کہاں سڑک بنی ہے، کہاں ڈیول کیریج وے بنا ہے، کہاں پل بنا ہے، کہاں اوور ہیڈ بنا ہے، تو بدقسمتی سے بہت سارا پیسہ جو ہے کرپشن کا شکار ہو گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں وی ہیو ٹو موو فارورڈ. ہمیں لیو اینڈ لیٹ ادر پیپل لیو کی پالیسی جو ہے وہ اپنانی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی جماعت ہے، اس کی روٹس تمام صوبوں میں ہیں، اور مجھے امید ہے کہ خان صاحب نے اپنے جو ہیں سبق جو ہے سیکھا ہوگا. تو میں ایک ہی بات اگر میں کہہ سکوں کہ پوری دنیا کی، چونکہ میں نے سیاست دیکھی ہے، پوری دنیا میں حکومتیں چلتی دیکھی ہیں، تو جو بھی لیڈر ہوتا ہے یا پرائم منسٹر ہوتا ہے تو اس کے اپ ٹو 10 or 12 پیپل یا 6, 7, 8 کچن کیبنٹ اس کو بولتے ہیں. اس میں ایک ان کا چیف آف سٹاف ہوتا ہے اور 6-7 سینئر موسٹ پیپل جن کی ایڈوائس ساؤنڈ ہے، جن کے مشورے پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، تو ان کی مشاورت سے سارا کام ہو سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی خان صاحب کے ارد گرد نااہل، نالائق اور غلط مشورے دینے والے غیر سیاسی لوگ اگر جو ہیں، اور میں نام لینا نہیں چاہتا، اگر نااہل اکٹھے ہو جائیں گے تو سب لے دیں، 2-4 نام تو لیں. آج آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی یار میں نام لیتا نہیں، 2 میں نے غلطی سے لے دیے، تو میں تو جو آپ سب کو پتا ہے سارے نام کون سے ہیں، مجھ سے کیا شاہ صاحب آپ سے زیادہ کون نہیں، ہمارے ناظرین کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ ان کی سارا یہ پورے جو آپ کے ناظرین ہیں وہ مجھ سے بھی زیادہ سیانے ہیں. یہ اتنی ہماری قوم کا ایک شعور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو یہ بالکل پتا ہے
کہ کون کرپٹ ہے، کون کرپٹ نہیں ہے، کون پیسے لیتا ہے، کون نہیں لیتا ہے، تو یہ بہت ماشاءاللہ اب چوئی صاحب اب بات یہ ہے، چوئی صاحب سوال یہ ہے، دیکھیے عوام تو یہ بھی الزام لگاتے ہیں، چوئی صاحب عوام تو یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ جو بزدار صاحب کرتے تھے وہ سلسلہ سابق خاتون اول تک جاتا تھا. کیا آپ نے یہ دیکھا؟ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ پھر جو صاحب کو پارٹی سے علیحدہ کیا گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ تو یہ الزامات ہیں، ذرا ان کو تو کلیریفائی کریں آپ نے اگر کچھ دیکھا ہو. دیکھیں، میں ایک تو بات بالکل آپ سے کہنا چاہتا ہوں جی کہ علیم خان دیکھ لیں، جہانگیر خان ترین دیکھ لیں، جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ 100% خان صاحب کے ساتھ سنسیئر تھے. تو میں اپنی بات تو کرنا نہیں چاہتا کہ اس لیے کہ دوسروں کو یہ بات کرنی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا، حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ سیاسی طور پر میں پہلے میری جو جتنی بھی سیاسی میرے کمبختی آئی ہے، یہ انٹرنل پولیٹکس کی وجہ سے آئی ہے کہ میں پہلے جہانگیر ترین اور رلیم گروپ میں، کیونکہ اٹ از اے مائن فیلڈ، میں نیا آیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں کس طریقے سے گروپنگ ہے، کس طریقے سے ایک دوسرے کی ٹانگیں جو ہیں کھینچی جاتی ہیں. اور دوسرا، بدقسمتی سے خان صاحب نے ڈیلیبریٹلی یا انٹینشنلی کہہ دیا کہ بھئی چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ میرے اگلے چیف منسٹر ہوں گے. تو میرے تو دشمن، جب میں پارٹی میں آیا تو 4 ہفتے پہلے ہی ہر جو بندہ کینڈیڈیٹ تھا چیف منسٹر کا، تو انہوں نے نائف میرے گرد جو ہیں وہ نکال لیے. تو لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اگر دوست جو ہوتے ہیں ان کو علیحدہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ آپ سے علیحدہ راستہ جو ہے نہ اختیار کریں. جوسف، آخری سوال یہ فرمائیں کہ اب کیا ہو سکتا ہے، ہونے جا رہا ہے، اور کیا ہونا چاہیے؟ آپ ایک تجزیہ دیں ایک تجربہ کار سیاستدان کے طور پر، کیونکہ آپ حالات پر، آپ کی حالات کی نبض پر بھی آپ کا ہاتھ ہے، آپ کے تعلقات بھی بہت زیادہ ہیں. کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوگا، اور کیا ہونا چاہیے؟ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ دیکھیں، ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں گئے تھے، ہم نیا پاکستان بنانا چاہتے تھے، ہم اس ملک سے غربت ختم کرنا چاہتے تھے، ہم اس ملک میں رول آف لا لانا چاہتے تھے، اور اس ملک کو بنانے میں جو قائد اعظم محمد علی جناح کے خواب تھے، جو علامہ اقبال کے خواب تھے، وہ دیکھنا چاہتے تھے. ہم بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے تھے، ہم عدل و انصاف کا نظام لانا چاہتے تھے، ہم نئی کائنڈ آف پالیٹکس دیکھنا چاہتے تھے، ملک کو جمہوری ملک دیکھنا چاہتے تھے، سیولائز کنٹری دیکھنا چاہتے تھے، اور ایک جو ہے نئے لوگ ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ 30 سال سے 40 سال سے اس ملک پہ حکومت کر رہے ہیں، اب نئے لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو خواب ہے وہ ہمارا خواب جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اور نیا پاکستان اب ہم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے یا کوئی ایسا ذریعہ بنے کہ جس سے اس ملک میں ہم قائد اعظم کے خوابوں کی تعبیر کر سکیں. بس بریفلی ذرا کر دیں کہ جب نواز شریف صاحب اٹک جیل میں تھے تو آپ وہاں سے برطانیہ سے آئے اور آپ نے کہا کہ جی ان کو ان کے جو سیاسی اور آئینی حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سال میں عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا ہے، تو آپ پھر آواز بلند کریں گے؟ دیکھیں، میں تو جو بھی وکٹم ہے یا جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، میری کوئی باڈی یا میرے جو ہے جسم میں اس کے لیے ہمدردی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کو گولی لگی، میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں جاؤں ان کی خبر لوں، لیکن آپ حیران ہوں گے یہ بات سوچ کر کہ میں اگر میرے سے کوئی زیادتی ہوئی ہوتی یا میں نے اس کی حکومت کو ہٹانے میں کسی قسم کا بھی کردار ادا کیا ہوتا، تو میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ان کے پاس جا کے معافی مانگتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے زیادتی کی ہے، لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب میں اس بات کو بھول چکا ہوں. میں بالکل
خان صاحب کے کسی قسم کی بھی اگر میرے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے تو میں اس کو بھول چکا ہوں. میری جو ہیں ویل وشز جو ہیں ان کے ساتھ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کے ایک پلیٹ فارم کے اکٹھے ہو کے ہماری پرانی جو ہیں اپنی کیا نام ہے غلط فہمیاں ہمیں ان کو دور کرنا چاہیے. ہم سب پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ملک ہے. اس ملک میں ہم غلطیاں کر سکتے ہیں, بلنڈر کر سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا دشمن جو ہے, ہم اس ملک کے دشمن نہیں ہیں, ہم اس ملک کے غدار نہیں ہیں. تو ہم سب کو مل کے بیٹھ کے اصل جو نقصان ہو رہا ہے, نہ یہ تحریک انصاف کا نقصان ہو رہا ہے, نہ یہ پی ڈی ایم کا نقصان ہو رہا ہے. یہ اگر نقصان ہو رہا ہے تو اس ملک کے 24 کروڑ عوام جو ہیں جن کو بھوک کی وجہ سے فاقہ کشیاں کر رہے ہیں, جو اپنے بجلی کے بل نہیں دے سکتے ہیں, اپنے بچوں کی فیسیں جو ہیں نہیں دے سکتے ہیں, آٹے کی ایک بوری لینے کے لیے وہ گھنٹوں جو ہیں ہماری بہنیں, ہماری مائیں جو ہیں قطار میں کھڑی ہوتی ہیں. خدا کے لیے اس پاکستان جو اس وقت مشکل ترین حوالات میں ہے, خدا کے لیے اس کو بچانے کے لیے میں تو تمام جماعتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آئیں, ایک پلیٹ فارم اکٹھے ہوں, تلخیوں کو بلائیں. یہ انتقامی سیاست کب تک چلے گی, لیکن یہ کب تک سلسلہ چلے گا؟ اگر عمران خان نے غلط کیا, اگر پی ڈی ایم کی حکومت وہ کر رہی ہے تو وہ بھی غلط ہے. تو آئیں ہم ان تلخیوں کو بھولیں اور آگے جی بالکل ٹھیک کے لیے بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. میں تو یہی اپیل کرتا ہوں. جی بہت شکریہ چودھری محمد سرور صاحب, سابق گورنر پنجاب موجود تھے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہمیں سابق وزیراعظم عمران خان کے مشیر برائے احتساب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب جوائن کریں گے. ان سے ہم جانیں گے جو حالیہ کیسز عمران خان پہ چل رہے ہیں, ان کے گراؤنڈز کتنے جاندار ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ وزیر اعظم کے سابق مشیر برائے احتساب و داخلہ ہیں, وزیر اعظم صبرات سابق وزیر اعظم عمران خان کے. عباسی صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. عباسی صاحب یہ بتائیے گا, القادر ٹرسٹ کیس, پھر یہ نیشنل کرائم ایجنسی 100 ملین پاؤنڈ کا کیس, یہ ہیں کیا, اور نیب جو گراؤنڈز لے رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے الزامات میں اتنی جان ہے کہ وہ یہ الزامات ثابت کر پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. بات یہ ہے کہ انہوں نے دو چیزوں کو آپس میں کنیکٹ کیا ہے. این سی اے سے جو پیسہ آیا ہے پاکستان میں اور اس کا بینیفٹ لیا ہے عمران خان صاحب نے, یہ ایک مفروضہ ہے جس پہ وہ چل رہے ہیں. جب تک این سی اے کی ترسیل کو پہلے آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس کی کنیکٹیویٹی جو ہے دوسری طرف بنتی ہے تو پھر تو کیس بنتا ہے, اگر نہیں بنتی تو پھر کیس نہیں بنتا. این سی اے جو ہے نیشنل کرائم ایجنسی یو کے کی جو ہے, اس نے دو اشخاص جو ہیں اس میں علی ریاض ملک اور مبشرہ ملک, ان دو کا جو اکاؤنٹس تھے وہ انہوں نے سیز کیے. اچھا, این سی کے پاس پاور ہیں کہ وہ کسی کی بھی پراپرٹی جو ہے وہ سیز کر سکتی ہے اگر وہ اس کو یہ ثبوت ملے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ باہر سے آیا ہے, یہاں کمایا نہیں گیا. اس میں یاد رہے کہ یہ یہاں پہ جو کیسز ہیں نیب میں بنتے ہیں وہ کرمنل نیچر ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ کیسز سول ان نیچر ہوتے ہیں. این سی اے نے اس کو نہ انویسٹیگیٹ کیا نہ اس کے ٹرائلز کیے. اگر اس کو کورٹ فریز کرتی اس پیسے کو وہاں پہ تو پھر یہ حکومت پاکستان کے خزانے میں آتا. تو ٹرائل سے پہلے ہی سٹیج پہ دونوں پارٹیز نے کوئی سول کیس تھا اور 1-to-1 ایگریمنٹ یہ کر لیا کہ ہم اس پیسے کو واپس پاکستان, جہاں سے جس ملک سے آپ بلانگ کرتے ہیں, واپس جائے گا. وہاں سے ایک, کیونکہ یہ جو ڈیل ہوتی ہے سول ان نیچر, وہاں پہ یہ کانفیڈینشل رکھتے ہیں وہ, اور وہ دوسری حکومتوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ انلیس اس کو کورٹ کوئی آرڈر کرے کھولنے کا, اس کانفیڈینشل ایگریمنٹ کو آپ کھول نہیں سکتے. تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے وہ ریکویسٹ کی گئی, اور گورنمنٹ نے ایک ساورن اس کے اوپر گارنٹی دی کہ ٹھیک ہے ہم اس ڈیل کو کانفیڈینشل رکھیں گے, اور اس نے اپروول دے دیا گورنمنٹ نے. جب گورنمنٹ نے اس کانفیڈینشیل جو کہتے ہیں لفافہ لہرایا گیا تو اس کے اندر وہ کانفیڈینشیل ڈیڈ تھی جو کہ اوپن اپ نہیں کی جا سکتی تھی. اس کے اندر جو شک ہے وہ یہ ہے کہ یہ کورٹ کے سامنے کھولی جا سکتی ہے. تو پیسہ این سی اے نے پھر ریلیز کیا, وہاں سے اکاؤنٹ میں آیا اور وہاں سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گیا. حکومت کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں تھا کہ اس پیسے کو وہ روٹ کرتی, کنورٹ کرتی یا ڈائیورٹ کرتی کہ وہ کسی اور طرف بھیجتی. وہ جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹ ہوا اور اس کے اندر جو موجود تھا
اس سے پیسہ فلو ہو کے آ گیا. ابھی اس کو کنیکٹ کرتے ہیں. اچھا اس میں بھائی صاحب ایک سپلیمنٹری کویسچن اسی میں لے لیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ تھا اور پھر اس کا ایک اپروول دے دیا گیا، تو آئین اور قانون کے مطابق کیا کیبنٹ ایسے سربہ مہر لفافوں کا اپروول دے سکتی ہے؟ کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ جو کیبنٹ رولز ہیں وہ اجازت دیتے ہیں؟ اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ رولز دیتے ہیں جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتی ہے نا، ساورن جو وارنٹیز ہوتی ہیں. ابھی سی پیک ہے آپ کا، اس کے کنٹریکٹ کتنے اوپن ہیں؟ دے آر آل کانفیڈینشیل. بہت سارے کنٹریکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کانفیڈینشیل اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ رکھتے ہیں، اور یہ اسٹیٹ کی وارنٹی ساورن وارنٹی ہوتی ہے. اس کے اوپر یہ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی گورنمنٹ نے کوئی کسی قسم کے جو ہے نا وائلیشن نہیں کی. اب بریگیڈیئر صاحب سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی روشنی میں جو حکومت کی تشریح ہے وہ صرف وزیر اعظم نہیں ہے، وہ کیبنٹ ہے. تو کیا اس میں حکومت کو خبر میں لانا لازمی نہیں ہے کسی بھی فیصلے سے پہلے، یا کوئی ریاست سے ریاست ڈیل کر رہی ہے اور حکومت کو اس کا پتہ ہی نہ ہو؟ PLD 2008 بالکل ایسی کہتی ہے کہ حکومت مینز کیبنٹ. کیبنٹ میں جب یہ آتا ہے تو وہاں پہ کس کس کو اس کے پاس انفارمیشن تھی. ابھی پرائم منسٹر کے پاس تھی تو ہوگی، آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس کی انفارمیشن کس کس کے پاس تھی. لیکن ایک بات بڑی کلیئر تھی کہ یہ جو بھی ڈیل ہے ابھی اس کو کھولنا پڑے گا. اس کانفیڈینشیل ڈیل کو آپ جب کھولیں گے تو آئی ایم شیور کہ اس کے اندر جو میری ایک وہ فیلنگس ہیں کہ اس میں پیسے کی روٹنگ، ایگریمنٹ اور کانفیڈینشیلٹی کس حد تک رکھنی ہے وہ اس کے اندر دی ہوئی ہوگی. کس کس کو اس کی انفارمیشن ہے یا تھی یہ اس کی مجھے خبر نہیں ہے، لیکن ہے یہ کانفیڈینشیل ڈیل. اس کو آپ اوپن نہیں کر سکتے ادر دین دی کورٹ. اس میں ڈیسیژن میں بھی لکھا ہوا ہے کیبنٹ کے کہ دس ایگریمنٹ کین بی اونلی اوپن بائی دی کورٹ. اب یہ بھی امبیگوٹی ہے کون سی کورٹ، یو کے کی کورٹ کھولے گی اس کو یا پاکستانی کورٹ کھولے گی. اس کے بعد یہ پیسہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے. اب سپریم کورٹ میں جب یہ پیسہ جاتا ہے تو ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ گورنمنٹ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے. اس کی انورڈ جتنی ٹرانزیکشنز ہیں وہ گورنمنٹ کی ٹرانزیکشن شمار کی جاتی ہیں. اور یہ جو 190 ملین پاؤنڈز ہیں یہ حکومت سندھ نے اپنے بجٹ میں بھی ریفلیکٹ کیا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں چلا گیا ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا ہے. ابھی اس کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ جی اس کا فائدہ اٹھایا نہیں. عباس صاحب اعتراض یہ ہے کہ وہ رقم جو حکومت پاکستان میں اکاؤنٹ میں آئی وہ حکومت پاکستان اس کی بینیفیشری اس لیے نہیں رہی کہ وہ اصل میں ایڈجسٹ ہو گئی جو جرمانہ ادا کر رہا تھا. تو اس لحاظ سے حکومت کو 190 ملین پاؤنڈ کا نقصان ہو گیا. ادروائز وہ ڈائریکٹ اگر ہمارے اکاؤنٹ میں آتا وہ ایڈجسٹمنٹ نہ ہوتی کہ اس کا بینیفیشری تو ریاست کی بجائے، اور اس کے عوض ہی یہ القادر کی زمین جو ہے وہ دی گئی، ایک ریسیپروکل جو ڈیل تھی. دیکھیں آپ کیس کو سمجھے نا. یو کے میں کیس کیا تھا بتا رہا ہوں. یو کے میں کورٹ نے اس پیسے کو فریز نہیں کیا. اگر کورٹ فریز کرتی تو ہماری گورنمنٹ کے فنڈز میں آتا. اس کو 1 to 1 سیول ان نیچر میں NCA نے سیز کیا ایز پر دیئر پاورز، اور انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا کہ جناب یہ آپ ہم ایگریمنٹ کر لیتے اور پیسہ آپ نے واپس لے کے جانا ہے. پیسے کی روٹنگ کیسے ہوئی ہے اس ایگریمنٹ کے اندر دی ہوئی ہے کہ وہ آئے گی NCA سے ادھر آ جائے گی، بیکاز انہوں نے آپس میں یہ ایگریمنٹ کیا. آپ کی بات بالکل صحیح. اگر یہ اس کو کورٹ سیل کرتی، کورٹ فریز کرتی یو کے کی، پھر آپ واقعی آپ کورٹ میں جا کے ریکویسٹ کر کے اپنا کیس لے جا کے وہاں پہ پلیڈ کر کے اس کو آپ خزانے میں لا سکتے تھے. لیکن پلیز سمجھیے کہ یہ وہاں پہ اس سٹیج پہ کیس پہنچا ہی نہیں ہے. میں کہہ چکا ہوں، نہ انکوائری ہوئی، نہ انویسٹیگیشن ہوئی، نہ ٹرائل ہوئے. پیسے تو وہاں چارج شیٹ کیا گیا. آگے چلیں. القادر ٹرسٹ ان کا لا ہے، پیسے کو چارج شیٹ کرتے ہیں، لیکن انڈیویجول کو چارج شیٹ اس وقت کریں گے جب کورٹ میں لے جائیں گے، پروسیکیوٹ کریں گے، انڈیویجول چارج شیٹ ہوگا، پھر اس کا پیسہ جو ہے آپ گورنمنٹ کے خزانے میں لا سکتے ہیں. یہ میں بار بار یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں لوگوں کو کہ یہ سول ان نیچر اگریمنٹ ہے. گورنمنٹ کا اس کے اندر کوئی ہاتھ نہیں ہے. گورنمنٹ کے پاس یہ لیجن نہیں تھا کہ وہ اس کو کہتی نہیں جی ہم نے ادھر نہیں لینا، ہم نے ادھر لینا. یہ پھر پیسہ وہیں رک جانا تھا، وہیں پہ رہ جانا. ٹھیک ہے. تو یہ القادر ٹرسٹ جو ہے اس کے 4 ٹرسٹی تھے، 2 کو نکال دیا گیا یا انہوں نے چھوڑ دیا، 2 میاں بیوی رہ گئے جو ایک وزیر اعظم تھے، ایک خاتون اول تھے. تو ان کو کیا ایک یونیورسٹی بنانے کے لیے کسی انڈیویجول سے زمین لینے کی ضرورت تھی،
کیونکہ ظاہر بات ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو آتا ہے کہ ایک وزیر اعظم جو ہے اگر کسی سے فیور لے گا ایک انڈیویجول سے تو اس کے بعد عوض پتہ نہیں کیا کچھ دینا پڑے گا، تو یہ تو ایک کیس بنتا ہے نا جی۔ دیکھیے جہاں تک بات ہے آپ نارمز کی بات کرتے ہیں تو وہ تو اپنی جگہ پہ آپ جو کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ لیگل اور ٹیکنیکل بات کرتے ہیں تو ٹرسٹ ڈیڈز میں یہ زمین آتی ہے بشرا خان صاحبہ کے نام پہ آتی ہے ایز اے ٹرسٹی، اور اس ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر سیکشن 1.8 کہتی ہے، میں اس کو 2 لائنیں پڑھ دیتا ہوں کہ اس کی بلڈنگز اینڈ دا کمپلیٹ ایسٹس exclusively for the benefit of the trust and for the use of objects and purposes mentioned in this agreement, and no trustee or any other employee shall have any right, title or entitlement to the said land and building facilities, infrastructure thereon, or use the same for their own personal benefit in any manner whatsoever, nor shall the trustees and their relatives be paid, transferred directly or indirectly by way of profit, dividends, bonus or otherwise. لمبی section ہے اس میں he is not a beneficiary, نہ خان صاحب بینیفیشری ہیں، اور اس کی ڈیزولوشن سیکشن 22 بڑی کلیئرلی کہتی ہے کہ جب یہ ٹرسٹ ڈیزالو ہوگا تو اس کا پیسہ 3 مہینے کے اندر منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ایک ایسے ہی ٹرسٹ کو جائے گی جو اسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوگا، تو لیگلی قانوناً یہ بینیفیشری نہیں ہے، یہ ٹرسٹی آپ دن میں 10 ٹرسٹی۔ عباس صاحب وقت کی کمی ہے، آخری سوال یہ فرمائیں کہ یہ نیب ماضی میں عدالتوں نے بھی فیصلے دیے کہ نیب استعمال ہوتی رہی ہے سیاسی مقاصد کے لیے، اب بھی نیب استعمال ہو رہا ہے سیاسی مقصد کے لیے، آرم ٹرسٹنگ کے لیے؟ دیکھیں بات یہ کہ جب بھی کسی سیاستدان کا کیس بنتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کیس سیاسی ہے، آپ صرف کیس کی نوعیت کو دیکھیں، اگر وہ کیس بنتا ہے وہ سیاستدان کا یا بیوروکریٹ کا وہ کیس صحیح ہے، اگر وہ کیس نہیں بنتا اس کی ایویڈنس صحیح نہیں ہے تو وہ کیس اس کو آپ پولیٹیسائز کہہ سکتے ہیں، بیوروکریٹ سے آپ کہتے ہیں جی اس سے زیادتی ہو گئی یا آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں، لیکن کیس کی اگر نوعیت پہ جائیں گے تو یہ کیس بیسیکلی سیکشن 4 اگر نیب کی آپ لا کی دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ کیبنٹ کے سارے ڈیسیژن ایگزمپٹڈ ہیں۔ نمبر 2 وہ کہتا ہے کہ جب تک آپ یہ اسٹیبلش نہیں کریں گے کہ ڈائریکٹ بینیفٹ کسی ایکیوز نے لیے آپ انکوائری اتھرائز نہیں کر سکتے۔ یہاں نیب چیئرمین تو 3 سٹیپ آگے چلے گئے، انہوں نے انویسٹیگیشن بھی اتھرائز کر دی اور اریسٹ وارنٹ بھی ایشو کر دیا۔ جی بالکل ٹھیک، بہت شکریہ جی، ٹائم ختم ہے، قطع کلامی کی معافی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب آپ کا شکریہ، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔